अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की आज कॉल दी थी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो तमाम MNA, सेनेटर्स और MPs हैं, उनको जमा होने की हिदायत जारी की गई थी और उसी कॉल के पेश नज़र आज इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम जो हैं और इंतज़ामात जो हैं वो किए गए थे। हमने देखा कि पार्लियामेंट लॉजेस के गेट जो हैं वो भी बंद किए गए और जो पार्लियामेंट के गेट थे वो भी बंद किए गए थे। जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो ब्लॉक है वहाँ से एंट्री और एग्ज़िट की हिदायत जारी की गई थी। और आज हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुकूमत का अपोजिशन के साथ रब्ता हुआ था। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने महमूद खान अचकज़ई के साथ मुलाकात की थी और उस मुलाकात में अपोजिशन के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा रखा गया है कि फ़ौरी तौर पर खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनकी मुंतकली के बाद ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं या बातचीत हो सकती है। तो राब्ते भी चल रहे हैं, PTI के अपने एक मुतालबात हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है, लेकिन हुकूमत की अहम जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस सारे माहौल में क्या राय रखती है और उनकी इस वक्त क्या तजवीज़ है, उसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो इस वक्त सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद PTI ने एहतजाज की कॉल दी थी और आज भी वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर तो उनको आने नहीं दिया गया, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर उनका एहतजाज जारी है। इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है? जो अपोजिशन अलायंस का मुतालबा है खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का, पीपल्स पार्टी इसको इंडोर्स करती है या आपने कोई हुकूमत को तजवीज़ दी है बतौर इत्तेहादी जमात? बहुत शुक्रिया नादिर साहब, अपने प्रोग्राम में शामिल किया। कल भी मैंने ये बात कही थी किसी प्रोग्राम में और बार बार हम ये बात जी। कहते हैं कि देखें, बुनियादी चीज़ तो है डायलॉग, एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हर पॉलिटिकल जमात को कम से कम जो इस वक्त पाकिस्तान में है और जो पाकिस्तान के सियासी जो पस मंज़र है उसमें स्टेक होल्डर हैं, जी। हमेशा हम कहते हैं जी डायलॉग करें, क्योंकि पार्टीज़ के अंदर जो एक बहुत बड़ी ताकत होती है जमात की, वो होते हैं वर्कर्स। और ये वर्कर्स के साथ जी। नाइंसाफ़ी होती है अगर कोई जमात जो है वो अपनी मनमानी में या अपने गलत फैसलों के नतीजे में जो है वो जमात को अपनी नुकसान पहुंचाए या इस मुल्क को नुकसान पहुंचाए। माजी में भी हमने ठीक है। देखा है कि NQM एक जमात रही है जिसने हमेशा इंतशार को, लड़ाई को, फसाद को, नफरत को प्रमोट किया और उनके जो उस वक्त के बानी थे, कायद थे, उनका यही एजेंडा था कि हम्म। पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी रहे। आपने देखा उनकी सियासत भी जी। लपेटी गई और आज उन्हीं की जमात के लोग कहते हैं, बल्कि पिछले दिनों भी हमने नसरीन जलील साहिबा को सुना था कि उन्होंने बताया कि क्या क्या होता था और किस तरीके से किस नहज पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मामलात हम्म। को वो एक शख्स ले गया। इसी तरीके से आज PTI की भी हम हालत देख रहे हैं और मुख्तलिफ धड़ों में PTI तकसीम हो चुकी है। मालूम नहीं होता कि कौन सी बात दुरुस्त है और कौन सा धड़ा जो है वो सही बात कर रहा है। और शायद यही वजह है कि इस ठीक है। कन्फ्यूजन के नतीजे में वो डायलॉग भी नहीं सही तरीके से कर पाते। मगर हकीकत ये भी है कि उनके जो कायद हैं इमरान नियाज़ी साहब, वो भी सियासी जमातों के साथ या सियासी लोगों के साथ बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जो लोग मुझे लाए थे इक़्तिदार में, जिन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया था, जिनकी वजह से मैं सिलेक्ट होकर ठीक आया है। था, मैं उन्हीं से बात करूँगा। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत के ठीक है। ये हक में नहीं है कि आप गैर जमहूरी तरीके से आपको जो लाया गया उस पर आप इतराएँ या उसको आप प्रमोट करें। आपको चाहिए कि आप कहें कि पाकिस्तान में जमहूरी कदरों को मज़बूत करें और जमहूरी कदरों का तकाज़ा ये है कि आप सियासी जमातों के साथ बात करें। हम आज भी ये कहते हैं, आपको हम हम्म। पसंद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उनको ठीक करने के लिए एक साथ बैठना, सर जोड़कर मुल्क के अमन की खातिर, मुल्क की तरक्की की खातिर, मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर हम सबका ये फ़र्ज़ है। आ जाते हैं आज की सूरत-ए-हाल ठीक है, पर। लेकिन आज की लेकिन सूरत-ए-हाल पर भी जी, जी, अगर मैं जी, बिल्कुल। रोशनी डालने की थोड़ी-सी कोशिश करूँ, तो देखिए डायलॉग अगर होता तो बहुत अच्छा होता। PTI के रवैये माज़ी में क्या ठीक है। रहे हैं, कतई-नज़र इस बात के कि PTI जब अपनी दौरे हुकूमत में थी और अपने हुकूमत के उस पावर के नशे में थी, तो ज़रदारी साहब को एक फ्रिज की डिमांड सिर्फ़ इसलिए की गई थी कि उनकी जो इंसुलिन है, क्योंकि आपको पता है वो
وہ پیشنٹ ہیں, ان کی دوائیں جی رکھی جی جاتی ہیں, ڈائبٹیز بھی ایک تکلیف ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں, تو ان کی انسولن رکھنے کے لیے فریج نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ پھر بھی چل رہا تھا معاملہ. ان کی صاحبزادی جو آج اس ملک کی فرسٹ لیڈی ہیں, ان کو عدالت کے احکامات کے باوجود اپنے والد سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا. کلثوم نواز مرحوم صاحبہ جب بیمار تھیں, ان کی بیماری کا مذاق پی ٹی آئی کے لوگوں نے اڑایا اس حکمرانی کے نشے میں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران نیازی کو معالج کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے, کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, تو حکومت کو بالکل اس میں تعاون کرنا چاہیے. اگر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, میڈیکل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, تو وہ کرنی چاہیے. حالیہ دنوں میں اگر ان کے ساتھ کوئی تکلیف انہیں ہوئی اور وہ ہسپتال لائے گئے, تو یہ حکومت کو کرنا بھی چاہیے تھا. لیکن اگر مزید کہیں پر کسی چیز کی ضرورت ہے, تو قطع نظر اس کے کہ پی ٹی آئی نے اپنی حکمرانی میں کس طریقے سے اپنے مخالفین کے ساتھ بیہیو کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارا ظرف یہ اجازت نہیں دیتا, اور ہم یہ ہاں. بالکل کہیں گے حکومت کو کہ لیکن شازیہ ان صاحبہ, کے ساتھ جو تعاون کیا رپورٹ جائے. جمع ہوئی ہے کل سپریم کورٹ میں, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے خان صاحب شکایتیں کر رہے تھے, لیکن جیل اتھارٹیز نے توجہ نہیں دی. اگر یہ درست ہے, ابھی تو ظاہر ہے باقی چیزیں بھی سامنے آنی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک حکومت کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ درست ہے کہ اگر انہوں نے کوئی شکایت کی تھی تو بر وقت اس کا علاج آپ ہونا نے چاہیے تھا؟ ایک بات کی نادر گورامانی صاحب, آپ نے کہا اگر یہ درست ہے. جی مسئلہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی جی کی جی کون سی بات درست ہے. پی ٹی آئی نے ایک جھوٹ ماضی میں بولا, بلکہ حال میں ہی بولا, اتنا پرانی بات نہیں ہے, کہ عمران نیازی ڈیتھ سیل میں ہیں. شاید پی ٹی آئی کو ڈیتھ سیل کا مطلب نہیں پتا. آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے میں ان سے کہوں گی کہ آپ ڈیتھ سیل کے معنی دیکھیے, اور ڈیتھ سیل جس لیڈر نے پاکستان میں کاٹی ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو, ان کی تمام تر جو ہے لکھی ہوئی تحریریں بھی موجود ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو جیل کے ایام ہیں, ان کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے ہے. سکھر جیل کی گرمیوں میں جو تکلیفیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھی, وہ کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ٹھیک ہے. ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, جہاں پہ جب انسان اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے نا, تو وہ دیوار کو بھی پورا جو ہے وہ دیوار چھوٹی پڑ جاتی ہے, ہاتھ آپ کا پورا کھلتا نہیں ہے, وہ ہوتا ہے ڈیتھ سیل. تو عمران نیازی صاحب کو کسی ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا گیا, یہ جھوٹ تھا. پھر ایک اور افواہ پھیلائی گئی کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ شاید خدا نہ خواستہ رہے جی نہیں جی ہیں, تو یہ بھی پی ٹی آئی نے جھوٹ بولا. تو اب یہ نہیں پتا نا کہ تو اگر یہ یہ بھی کہا بات جا سکتا سچ ہے کہ ہے, یہ جو رپورٹ ہے اس پر بھی شکوک و شبہات ہیں. تو یہی بات ہے نا. دیکھیں, اگر آپ بار بار جھوٹ بول کر اپنے ایک نیریٹو کو بلڈ کریں گے, تو وہ جھوٹ کے اوپر کھڑا ہوا نیریٹو ٹکے گا نہیں. تو اسی لیے ان کو سچائی سے کام لینا چاہیے. وہ شیر آیا والا جو مثال ہے بچے کی, یہ اس طریقے کا معاملہ اب ہو جائے گا, ہاں اور یہ اپنے ہی ساتھ ناانصافی کریں گے, کیونکہ انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں جا کے جھوٹ بولا, انٹرنیشنل اینکرز کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے لپیٹے میں لیا, یا وہ جو بھی تھے, آپ کو پتا ہے ایک اسکائی نیوز کی اینکر تھیں, جو پھر ان کو بتایا گیا کہ جی آپ سرہند جھوٹ رپورٹ کر رہی ہیں, پی ٹی آئی کے جھوٹ میں آپ جو ہیں آ جی گئی ہیں, کوئی ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا گیا. عمران نیازی کو ثابت ہوا, اور لاتعداد ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کی فیملی کی, ان کی بہنوں کی, ان کے وکلا کی, ان کے معالج کی, اس کا بھی پورا ریکارڈ حکومت نے پیش کیا. اور وہ پورا ایک لاگر مینٹین کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بس ایسے ہی بیان بازی کر دیں, جھوٹ پہ لیکن جھوٹ شازیہ بولیں. صاحبہ, ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2-3 ماہ سے تو بالکل ملاقاتیں بند ہیں, دیکھیں, ایون یہ وہ کہہ فیملیز رہے کو ہیں نا, یہ ملاقات وہ کی کہہ رہے ہیں. اجازت نہیں دی جا رہی. آپ نے پھر ایک بات کر دی نا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ سچ ہے نہیں, تو ملاقاتیں تو حکومت نہیں کو ہو رہی نا چاہیے شازیہ کہ اس صاحبہ. کی تہہ تک پہنچے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کی تہہ تک پہنچے. جیسے پہلے انہوں نے ڈیتھ سیل والے جھوٹ کو بالکل ایکسپوز کر دیا, جیسے ان کی خدا نہ خواستہ میں تو کہوں گی ان کی موت کی خبر بھی پھیلائی گئی, اس کو بھی جھوٹ ثابت وہ ہو گئی. تو اسی طریقے سے اگر اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے تو حکومت کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور اگر اس معاملے میں کوئی صداقت ہے تو ان کو جس علاج کی ضرورت ہے وہ حکومت کو مہیا کرنا چاہیے, قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کیسے بیہیو کیا. لیٹ دیٹ بی ٹھیک ہے. another story and ہاں another day we can. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شازیہ صاحبہ, ایک میں سوال آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. کل جو ایوان صدر میں ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے, اس کی فوٹیج خود ایوان صدر کی جانب سے جاری بھی کی گئی.
यकीनन अगर आपकी नज़र से कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट गुजरी हों तो जरदारी साहब की, सदर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है उनको देख के कुछ कमेंट्स भी किए गए, कुछ सहाफ़ियों ने भी लिखा कि जरदारी साहब जो है वो बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं, गुस्से में नज़र आ रहे हैं। क्या वाकई ये हकीकत है, कुछ मामलात, कुछ इख्तिलाफ़ात हैं पीपल्स पार्टी के हुकूमत के साथ, या इसको गलत जो है वो इंटरप्रेट किया जा रहा है? देखिए, ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, तो उसमें जो जी, कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं हुई, ये हकीकत है। वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बतौर वफ़ाकी हुकूमत के कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ले आती है जिस पर हमारा इत्तेफ़ाक नहीं होता, आवाम की उसमें हम बेहतरी नहीं देखते, तो उस पर भी हम अपने राय का जी, इज़हार करते हैं और एहतजाज का भी रास्ता इख्तियार करते हैं जहाँ हमें ज़रूरी लगता है कि नून लीग जो है वो इन चीज़ों को रिविज़िट नहीं कर रही है। इसी तरीक़े से आपको पता है कि वफ़ाकी हुकूमत के ज़िम्मेदारियाँ जहाँ-जहाँ मुल्क के अंदर हैं, वहाँ पर जब वहाँ काम नहीं होता, अब हमने पिछले दिनों एयरपोर्ट्स का मसला उठाया था। तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं वो जी, वफ़ाकी हुकूमत के अंडर हैं, बिलख़ुसूस जो कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, क्वेटा एयरपोर्ट है, हर जगह मामलात बहुत ख़राब हैं, सिविल एविएशन के हवाले से हो, इमिग्रेशन में एफआईए के हवाले से हो या उनकी सिक्योरिटी फ़ोर्स के हवाले से हो, लोगों को बहुत तकलीफ़ें देखनी पड़ रही हैं। तो ये तो है, लेकिन अगर एक फुटेज के अंदर सदर साहब की बॉडी लैंग्वेज जो कल से बात चल रही है, उसके हवाले से मुख्तलिफ राय जो है वो कायम की जा रही है, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी की एक फुटेज देखकर उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकूंगी कि मामलात जी, उसमें क्या डिस्कस हुए मीटिंग के अंदर। सही, लेकिन अगर सही। आप मुझसे पूछें कि जी कई मौकों पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ होता है नून लीग की तर्ज़ हुक्मरानी पर या जी, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, तो उसका हम इज़हार हाँ, करते हैं। लेजिस्लेशन के ऊपर भी अगर हमें बिल्कुल। कहीं पर लगता है कि ये लेजिस्लेशन मुनासिब नहीं है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन उस फुटेज के हवाले से क्योंकि मेरे पास कोई ठोस मालूमात नहीं है, तो सिर्फ़ सदर साहब की बॉडी हुँ। लैंग्वेज पर मैं कमेंट नहीं कर सकूँगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। शाज़िब साहबा, एक आखिरी मुख्तसर सवाल होगा कि जी। बतौर इत्तेहादी जमात जो भी फ़ैसले होते हैं, एक तो सीईसी का आप भी हिस्सा हैं और एक अहम इजलास भी हुआ था, आप लोगों ने एक मोहलत भी दी थी मुस्लिम लीग नून को। उसके बाद आपने कहा कि कुछ मुतालबात जो हैं वो तस्लीम हुए हैं, बातचीत आगे बढ़ी है। अभी मज़ीद हमने देखा कि ये नेपरा का जो फ़ैसला था, आपका बयान भी हमारी नज़र से गुज़रा और पीपल्स पार्टी ने उस पे स्टैंड भी लिया, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। साहब ने नोटिस लिया। अब पीपल्स पार्टी मज़ीद कितना वक्त मुस्लिम लीग नून को देखेगी, मोहलत देगी? और दूसरा मुख्तसरन अगर ये भी बता दें कि क्या जो फ़ैसले हुकूमत कर रही है, बतौर इत्तेहादी जमात आपको बायपास किया जा रहा है, एतमाद में नहीं लिया जाता? जी, बिल्कुल। ये महसूस होता है कि कई ऐसे फ़ैसले कर दिए जाते हैं जिसमें कि अपने एलाय को एतमाद में नहीं लिया जाता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी बहुत अहम एलाय है, अददी एतबार से और अदरवाइज़ भी। जी, लेकिन मैं समझती हूँ कि इख़्लाक़ी कदरों का ये तक़ाज़ा है कि नून लीग को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले। हैरत इस बात पर मुझे हुई जब जी, नून लीग अपने ही लोगों को एतमाद में नहीं लेती क्योंकि जो नेपरा की नई रेगुलेशंस का ऐलान हुआ, तो उन्हीं के सेनेटर्स ने शोर हाँ, मचाया सेनेट के अंदर। हमने तो उस पर एहतजाज किया, भरपूर सेनेट में किया, कौमी असेंबली में किया, मीडिया के सामने किया और हमने वाज़े तौर पर अपने रद्द-ए-अमल को आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन देखा ये गया कि सेनेट के अंदर भी उनके साबिक जो मिनिस्टर फॉर पावर हैं, उन्होंने भी उस पॉलिसी के ऊपर हुँ, जो है वो अपनी डिस्प्लेज़र का इज़हार किया। तो लगता यूँ है कि नून लीग जो है अपने अंदरूनी जो मामलात हैं उस पर भी जो है वो गुफ्त-ओ-शनीद नहीं करती, डिस्कशन नहीं करती। हमने तो बार-बार ये कहा है कि ठीक पॉलिसीज़ है, लोगों के लिए होती हैं, तो लोग पॉलिसीज़ के लिए नहीं बने। आप पॉलिसीज़ जो लोगों के लिए बनाते हैं, ठीक है, उनको आप बेहतर फ़ोरम्स में बेहतर तरीके से डिस्कस करें और इंक्लूसिव वो पॉलिसीज़ होनी चाहिए। इसी तरीके से ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी ठीक है, हमारा बहुत ज़्यादा रिज़र्वेशंस हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो फसलें हैं, लोगों ने फसल तो हो गई है, हुँ, क्रॉप लेके बैठे हैं, लेकिन मार्केट प्राइस नहीं है, सीड्स नहीं है, फर्टिलाइज़र्स ठीक का है, मसला है। तो ये चीज़ें हैं जो हुकूमत को सीरियसली ठीक, लेने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के साथ जब-जब वो बैठेंगे लेनी ऐसे चाहिए। अहम इश्यूज़ पे, हम अच्छी उनको बातें बताएँगे, बिलख़ुसूस एग्रीकल्चर ठीक के है, हवाले से जिस पर ज़रदारी साहब की बहुत गहरी नज़र है। चलें, चलें, ठीक है। शाज़िया मरी साहिबा, बहुत शुक्र वक़्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, शाज़िया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब हमें जॉइन करेंगे।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا. اب جو پی ٹی آئی ایوان کے اندر اور باہر جو مطالبات کر رہی ہے یا آج جو انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی اور سب سے بڑا مطالبہ ان کا خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کا ہے, اسی پر ہم گفتگو کریں گے. وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو یہ جو سپریم کورٹ میں معاملہ آیا اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی ان کے رہنما نالاں بھی نظر آ رہے ہیں. حکومت سے وہ پہلے بھی نالاں تھے, اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے تھے, لیکن ایک مطالبہ ان کا اب سامنے آ رہا ہے کہ فوری طور پر خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے. آج طارق فضل چودھری صاحب نے بھی ملاقات کی ہے محمود خان اچکزئی صاحب سے. حکومت کیا سوچ رہی ہے سر؟ کوئی یہ معاملہ زیر غور ہے کہ خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے یا باہر بھیجنے کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ زیر غور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب. نادر صاحب ایسا ہے کہ حکومت نے تو ان کو کہہ دیا ہے, میں نے کل رات بھی کہا تھا, طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ رپورٹس آپ کے پاس ہیں, آپ چیک کر لیجئے, جہاں سے آپ کراس چیک کرنا چاہتے ہیں آپ کراس کر لیں. جو بیسٹ میڈیکل پروٹوکول تھا وہ عمران خان صاحب کو اس وقت دیا گیا ہے, اس سے زیادہ کوئی بہتر علاج ہو نہیں سکتا تھا. اگر آپ مزید کسی دوسرے اسپتال میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں, چیک کرانا چاہتے ہیں, شفا میں لے جانا چاہتے ہیں, شفا آئی میں لے جانا چاہتے ہیں, آغا خان میں لے جانا چاہتے ہیں, یا ملک سے باہر لے جانا چاہتے ہیں, تو درخواست دے دیں عدالت میں. بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بالکل حکومت اس کے لیے تیار ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے کسی بھی قیدی, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں یا ایکس وائی زی کوئی بھی ہو, اے بی سی کوئی بھی ہو, اس کو اس کی آزادی قانون اور عدالت جو ہے وہ چھین لیتی ہے. کسی کی صحت, کسی کی زندگی چھیننے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. آلدو پاکستان تحریک انصاف نے ان کا اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس معاملے میں کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. جو ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, ہمارے وزیر اعظم نواز نہیں, شریف لیکن صاحب کے ساتھ, بالکل ٹھیک ہے وہ تحفظات بالکل سر نون لیگ ان کا اظہار بھی کرتی ہے, لیکن یہ جو آپ نے پروٹوکول کی بات کی اختیار ولی خان صاحب, جو آپ نے پروٹوکول کی بات کی سر, اس کے بعد ہی تو یہ رپورٹ آئی ہے کہ ان کی جو بینائی ہے وہ 15% رہ گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا تھا آپ لوگوں نے کیا اور اب اس کا مزید کوئی ریکوری نہیں ہو سکتی اگر وہ کہیں بھی جائیں تو؟ دیکھیں نادر گرمانی صاحب, جو ہوا تھا وہ بیسٹ تھا, اور دوسرا یہ کہ یہ 85% والی باتیں جو ہے یہ کسی آپتھالموجسٹ کی نہیں ہے, یہ کسی ماہر امراض چشم کی نہیں ہے, یہ خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, یہ ان کا جو فرینڈ آف دا کورٹ ہے اور ان کے وکیل ہیں یہ ان کی رپورٹ ہے. ان میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کوئی ماہر امراض چشم نہیں ہے. تو یہ ویسے ہی بات ہے, یہ فرضی باتیں ہیں کہ 85% اور 90%. یہ بات اگر کوئی جب تک کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا میں اس کو غلط ہی سمجھوں گا اور جھوٹا ہی سمجھوں گا. اچھا, تو سر ابھی کوئی, جیسے میں نے طارق صاحب کا ذکر کیا, بات چیت جو اچکزئی صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے, تو حکومت سر کن نکات پر بات کر رہی ہے, کیا معاملات کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سر معاملات تو ایسے ہی آگے بڑھیں گے نا کہ اگر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو سیاست کے لیے ان کے میدان حاضر, یہ سیاست کرے جو یہ کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ ان کی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے اور ان کے علاج کے لیے یہ ان کے پاس عدالت کا راستہ ہے, قانون کا راستہ ہے. جو قانون میں راستہ, جو طریقہ کار موجود ہے اس کو ایڈاپٹ کریں. حکومت جو ہے وہ تعاون کرے گی, ہم رکھنا نہیں ڈالیں گے ان کی طرح کہ اب آپ اس کا یہ کریں, وہ کریں, یہ کریں, اس طرح لمبے کیس میں نہیں ڈالیں گے. عدالت سے آرڈر لے لیں ہم اس کے لیے. لیکن اختیار صاحب آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد جو فیملی ہے, جو وکلا ہیں, ان کی ملاقاتیں ہو جائیں گی. ایک وکیل کی تو سپریم کورٹ کے ذریعے ملاقات ہو گئی, کیا آنے والے دنوں میں فیملی کی ملاقاتیں بھی ہوں گی سر؟ ہم تو 8 فروری سے پہلے بھی تیار تھے ان کی ملاقاتیں کرانے کے لیے, لیکن یہ لوگ زیادہ مصروف تھے وہ اپنی فوڈ اسٹریٹ موومنٹ میں, اور پھر کہتے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے. تو یہ خود لوگ زیادہ بیزی تھے, ادروائز ہماری طرف سے تو ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ 8 فروری کے بعد آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی, ڈاکٹر کی بھی ہو جائے گی, بہنوں کی بھی ہو جائے گی, وکلا کی بھی ہو جائے گی, پارٹی کی لیڈرشپ کی بھی ہو جائے گی. تو آہستہ آہستہ تو چیزیں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں اور میرے خیال میں درست سمت میں جا رہی ہے. لیکن اگر انہوں نے اس وقت
اس صورتحال کو یہ جانچ نہیں کر پائے اور اس کو یہ سمجھ نہیں پائے تو یہ شاید کوئی اور موقع ہی نہ ضائع کر دے. میرے خیال میں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ طریقے سے ہوش مندی سے اگر کریں ڈیل تو زیادہ بہتر ہوگا اور ہم تعاون اچھا کریں سر، گے، آج بالکل کریں. آج جو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کا باہر، ہم نے دیکھا کہ ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے، پارلیمنٹ کے گیٹ بند کیے گئے ہیں، ایون پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ بند کیے گئے ہیں. پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو پولیس نے دھکے دیے ہیں اور تشدد کے حوالے سے بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں سر کہ پی ٹی آئی کا حق تھا احتجاج کرنا پارلیمنٹ کے باہر؟ ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہیں، مسلم لیگ نون نے بھی کیے ہیں، دیگر جماعتوں نے بھی کیے ہیں. یا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ اجازت نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں ہم خود پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہم بہت مار کھائے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے تو ان کی حکومت میں مار کھائی ہے، بہت مار کھائی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری حکومت میں کسی کو مار پڑے یا کسی کی بھی توقیری ہو، کسی کو تکلیف ہو. ہم نہیں چاہتے بالکل بھی، کبھی بھی ہم اس کو انکریج نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسے کام کریں کہ وہاں پر قانون حرکت میں نہ آئے. آپ سڑک بند کریں گے، آپ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر قانون حرکت میں آئے گا اور قانون پھر اپنا راستہ لیتا ہے. سڑک تو جہاں بھی بند ہوتی ہے وہاں پر پولیس جاتی ہے. سڑک جہاں پر بھی آپ بند کریں گے تو وہاں پر پھر انتظامیہ جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتی ہے. اس کا حکومت سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. لوکل پولیس اور لوکل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، وہ راستے بھی کھولے گی اور چیزوں کو، امن و امان کی سچویشن کو انشور بھی کرے گی. اس وقت ملک کے حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس صورتحال سے کوئی دوسرا بندہ اگر فائدہ اٹھا لے تو ہم وہ بھی سچویشن کوئی کریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ سر اپنی مدعا پر آئیں، اپنے جو آپ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان کی زندگی عزیز ہے یا صحت عزیز ہے، اس بارے میں بات کریں. اس کے لیے جو قانونی راستہ اختیار کریں. وہ کوئی آزاد بندہ نہیں ہے، ان کو سزا سنائی جا ٹھیک ہے. چکی ہے کئی سال کی. تو بہتر یہ ہے آپ کو ایسے کوئی قیدی نہیں دے گا. اس کے لیے جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کریں، حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کریں تو حکومت جو ہے آپ کو قانونی پرمیشن ملے گی اور حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. دیٹس اٹ. چلیں اختیار ولی خان صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظر اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں، جو مطالبات ہیں، اسی پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب جو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا جو حکومت کا موقف ہے، آج محسن نقوی صاحب نے بھی جو گفتگو کی ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر زرقا تیمور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو آج جو حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ کے اندر ہم نے دیکھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز، ایون سینیٹر جو ہیں وہ جمع ہوں، احتجاج ہوگا. راستے بند کر دیے گئے، اب پارلیمنٹ کے اندر احتجاج جاری ہے. آپ کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے احتجاج کے ذریعے، کوئی ریلیف پی ٹی آئی کو ملتے ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ نادر کرمانی صاحب. میرا خیال ہے کہ حکومت بہت اوور ری ایکٹ کر رہی ہے. ہم نے تو ایک تشویش ہے سب لوگوں کی، پاکستانی عوام کی، اور جتنے بھی ظاہر ہے پارلیمنٹیرینز ہیں تحریک انصاف کے، اور جو تحریک انصاف کے نہیں بھی ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں کہ جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خبر آئی ہے، اور پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے جو کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے، اس کے مطابق یہ اکتوبر سے چل رہا ہے مسئلہ. اکتوبر سے مسئلہ چل رہا ہے اور سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن جو ہے یہ ایک بہت سیریس چیز ہے، کیونکہ اس میں جب شریان بند ہو جاتی ہے تو خون آنا رکتا نہیں ہے، اور وہ جو خون آتا رہتا ہے وہ پھر کہیں سے لیک کرتا ہے، اور لیک کر کے وہ سویلنگ کراتا ہے. ظاہر ہے بینائی اس میں افیکٹ ہو جاتی ہے. اور خان صاحب کی وہ جو ایک ہم نے ویڈیو دیکھی جو کسی نے لی تھی، اس میں خان صاحب جو ہاسپٹل گئے تھے اس میں ان کی ایک آنکھ پوری سولن لگ رہی ہے. تو یہ بہت تشویشناک ہے، اور رپورٹ میں لکھا ہے کہ 85% ان کی بینائی افیکٹڈ ہے. تو یہ بہت سیریس ہے. اور اس کے حوالے سے وہ یہ آپ پمز کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جس ویڈیو کا ذکر کر رہی ہیں وہ پمز ہسپتال کی ویڈیو ہے. جی پمز ہاسپٹل کی وہ وائرل ہوئی تھی، اور دیٹ از واٹ اٹ سیم ٹو بی. تو اب یہ ہے کہ حکومت کو ایک بڑا ریشنل دیکھیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک مدبر اور دانشمند اپروچ کی ضرورت ہے.
جو بڑی معذرت کے ساتھ نہ حکومت میں نظر آتی ہے. بھائی آپ خان صاحب کو آپ نے جیل میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو کسی اچھی جگہ پہ لے جائیں, ان کے ڈاکٹرز کا علاج کروائیں. آپ کیوں اپنے اوپر انگلیاں اٹھوا رہے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کا حق ہے, ہر ایک کا حق ہوتا ہے کہ وہ علاج کرائے, تو آپ کیوں نہیں کرا رہے؟ اور پھر اگر پارلیمنٹیرینز نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے, تو ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا. آپ وہ ہونے دیں. ہم نے کیا کرنا تھا؟ پارلیمنٹ کے آگے کھڑے ہو کے بات کرنی تھی. اب یہ جو انہوں نے کیا انتہائی عجیب اور مطلب مضحکہ خیز کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر, شکر ہے میں آج اسلام آباد میں نہیں تھی, پارلیمنٹ لاجز کو میں باہر سے تالا لگا دیا. ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح سے ایم این ایز کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے, ان کو پولیس والے ڈنڈے مار رہے ہیں. ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پارلیمنٹ کے اندر کسی کو جانے نہیں دیا جو اندر ہے. لیکن زرکا صاحبہ, جہاں پر آپ حکومت کی بات کر رہی ہیں وہیں پر پی ٹی آئی کی جو اپنی قیادت ہے اس وقت باہر, ان پر بھی تو تنقید ہو رہی ہے نا کہ گزشتہ کے کافی عرصے سے جو خان صاحب جیل میں ہیں, مذاکرات ہوں یا کس طرح بات کو آگے بڑھایا جائے, قیادت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ پارٹی کی حد تک بھی کچھ کمزوریاں ہیں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ پارٹی کو تو ہر طرح سے آپ نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے. آپ اچھا کریں برا کریں اس پہ تنقید ہوتی ہے. اور میں تو آج کل یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی لیڈر بننا اس آج کل کے حالات میں خطرے سے خالی نہیں. آپ کیونکہ جو نظر آتا ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھ جاتی ہیں اور طرح طرح کی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں. عجیب ایک سوشل میڈیا پہ ایک کہانی بنتی ہے. لیکن دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ باوجود ہر قسم کی فسطائیت کے, ہر قسم کے زود و کوب ہونے میں میرا کے حساب لے لیں, we are still standing with the party, کیونکہ ہم خان صاحب کی سپاہی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ہی ہم چلے تھے. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ملک کو آگے چلنے دیں, سارے لوگ کٹھے ہوں گے تو ہی ملک آگے چلے گا. یہ جو ان کا اس وقت کی لیکن حکومت کیا کا جو یہ رویہ آپشن ہے, بھی, جیسے آج محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ایک نئی جو جیل بن رہی ہے, شاید خان صاحب کو پھر 2 ماہ کے بعد وہاں پر منتقل کر دیا جائے, تو 2 ماہ تک انتظار کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جی یہ تو بڑی مہربانی محسن نقوی صاحب کی, لیکن یہ 2 ماہ والا کام نہیں ہے. ان کو ارجنٹ بیسس پہ ہی نیڈز پراپر ٹریٹمنٹ, اور سینٹرل ریٹنل وین آکلوژن کے لیے اب بہت نئے ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں, کیونکہ اب ہو سکتا ہے اب شاید کچھ ہو بھی نہ سکے کیونکہ بہت وقت گزر گیا ہے. لیکن پھر بھی ان کو, میرا تو خیال ہے ملک سے باہر ان کا علاج ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پر تو یہ کوئی علاج ٹھیک سے ہونے نہیں دیں گے. آپ دیکھیے نا, کسی بھی آپ ریٹنل وین سرجن سے آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو پہلی بات ہی بتائے گا کہ جی اس کو اب بڑے ماڈرن انجیکشنز آ گئے ہیں وہ ملنے چاہیے, اور وہ نہیں دیا گیا جو موٹی موٹی معلومات میری طرف آئی ہیں. تو اس حوالے سے یہ تو بہت ہی برا طریقہ ہے. تو اگر نواز شریف رات کے اندھیرے میں اور اتوار کو ان کے لیے اور ہفتے والے دن ان کے لیے کورٹس کھل سکتی تھی اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ وہ باہر جا سکتے تھے, تو عمران اور وہ پلیٹلیٹس والا جو بھی وہ تھا, تو خان صاحب کا تو سینٹرل ریٹنل وین آکلوژن ہے, بہت سیریس ہے, ان کا ویژن افیکٹ ہو گیا ہے. He deserves to go abroad, he deserves to have the best اچھا, treatment. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کیسز میں ریکوری ڈاکٹر صاحبہ مشکل ہوتی ہے؟ دیکھیے میں, کیونکہ مجھے میڈیکل کنڈیشن کا پتہ نہیں ہے, لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے. لیکن یہ تو کوئی ڈاکٹر پراپر اپنی اوپینین دے گا تو ہی پتا چلے گا. اب آج کل بہت آئی ایم ناٹ آفتھالمولوجسٹ, مجھے آنکھوں کی ماہر نہیں ہوں میں, لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک پراپر ایویلیویشن ہونی چاہیے اور بورڈ بیٹھنا چاہیے. لیکن آخر میں زرکا صاحبہ اتنا بتا دیجیے گا کہ آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی ابھی تک ٹھیک ہے, یا آپ کی کچھ تجویز ہے کہ پارٹی کو یہ اقدامات اٹھانے چاہیے, چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہوں یا باہر ہو؟ میرا خیال ہے جی پارٹی بڑے پرامن طریقے سے آگے چل رہی ہے اور پرامن طریقے سے ہی آگے چلنا چاہیے. اور ہمیں جس طرح سے پارٹی چل رہی ہے, میرا خیال ہے اس میں رسپانس تو حکومت کا بڑا اوور ریٹڈ اور اوور ہوتا ہے. آپ پارٹی کو چلنے دیں اور لوگوں کی ضروریات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ بات مانیں. پارٹی کو میرے خیال میں, میرے ناقص خیال میں, ملک اس وقت اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم ملک کو کسی طرح سے بھی بیچ میں تفرقے ہوں. ہمارے دشمن بھی یہی چاہتے ہیں. تو پی ٹی آئی تو ہمیشہ سے پاکستان کی پارٹی ہے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ سسٹم میں رہ کے آگے چلنے کی بات کی,
تو آئی تھنک اٹ از ٹائم آپ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیں اور پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلیں، خان صاحب کے لیے آسانی پیدا کریں. ان کے ساتھ یہ بہت ظلم ہے، اور اس کے اوپر اگر بر وقت کچھ نہ کیا گیا تو پھر لوگوں میں اشتعال آ گیا، پھر پرابلم ہوگی. تھوڑے سے ایم این ایز کو تو آپ بند کر سکتے ہیں، عام عوام کے خلاف پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کاموں میں نہ پڑیں. آگے ہی ہمارے بارڈر سارے ہاٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دانش مندی سے کام لیں اور اس کو بڑی سینسبلی ڈیل کریں اس ایشو کو. چلیں ٹھیک ہے زرکا صاحبہ، بہت شکریہ وقت لینے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ نے سنا. اب یہ جو حکمت عملی اس وقت پی ٹی آئی کے سامنے آئی ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کے ساتھ بھی جو مذاکرات چل رہے ہیں یا کوئی رابطہ کاری جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس کے بعد کیا نتائج سامنے آتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.